رحم الله من كان فقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. توفیقات عزت معرفت اور اس کے اضافے کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے نبی کسی فرما ہے درود ایسی پڑھنے جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے بلند آواز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات بر محمد. ثم الصلاة والسلام على الذي لحمه لحم علي ودمه دم علي وجسمه جسم علي ونفسه نفس علي وحربه حرب علي وضربه ضرب علي وهيبته هيبة علي وهيبته هيبة علي الذي كان اسمه مكتوب على قبضة ذو الفقار أبي الأهرار سيد الجرار الكرار ابن الكرار ابن الكرار ابن الكرار ابن الكرار أشجع الناس أبي الفضل الأكبر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلوات فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق دور کرتی ہے. جن کے تابعین اس کی شایع نشان ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. بلند ترین صلوات ہیں. برادری وقار محبان اہل اطہار شیعان اہل کرار برادران اہل سنت ساکران تسلیم معرفت
सरमस्तान महकद विलायत, ख़त्म नबूवत और इसरार विलायत के उन्वान के ज़हन में मैं बक़द्र ज़र्फ़, बक़द्र मारिफत, बक़द्र इस्तेदाद अक़ल इरफ़ान अपनी कम इल्मी के तराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से अता होने वाली खैरात पर मुकम्मल इत्मीनान के साथ मारूज़ात अब्दुल मुक़द्दस और लतीफ़ समाअत की बारगाह में हदीयत कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब गायब में आलम इंसानियत को एक तंबीह कर रहा है। इरशाद फरमा रहा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, देखो खबरदार मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बारे में। इब्तिदा में ही अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगी। बस आपने कोशिश करनी है बेटा के चेहरे से हैरत दूर करके चेहरे को बनाना, ताकि पैर दर पैर नताइज आपकी समा को सुकून में दिखाया जा सके। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, ये तो बस अल्लाह के रसूल है। व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों के खातम। ये बात याद रहे कि जिस जिसको अली वालों ने माना है वो किसी तहरीर, किसी हवाले या किसी ऐलान का मोहताज नहीं। यहां जिसे माना गया है किसी रेफरेंस की वजह से नहीं माना गया, उसके जाती मायार की वजह से माना। कुरान को कुरान मानने के लिए जिब्रील को देखना जरूरी नहीं। आप सलामत रहें, मुस्तफा की बेटी आपसे राज़ी है। बेटा दाएं बाएं नहीं, मेरी तरफ देखना चाहिए। कुरान को कुरान मानने के लिए जिब्रील को देखना जरूरी नहीं। जब आप तराजू अक्ल में कायनात की किताबों के मुकाबले से रखेंगे तो खुद बता देगा कि मैं कुरान हूं। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें, जिस मंदिर की समात का मुजाहरा फरमा रहे हैं, मेरे लिए गुफ्तगू आसान हो गई। मुस्तफा को खातमुन नबिय्यीन मानने के लिए मरियम के बेटे के ऐलान की जरूरत नहीं कि याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो नबी आने वाला है उसका अहमद नाम है। मेरे मुस्तफा को जब कायनात में आने वाले हर नबी के मुकाबल रखेंगे तो खुद जात मोहम्मद गवाही देगी कि मुझे सैयदुल अंबिया होना चाहिए। मैं इससे बेहतर दलील दे नहीं सकता साहिबान बस में मारिफत जो इब्तिदा में हदिया कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समातों के पर्दों तक महदूद नहीं रहेगी, दिल में उतरेगी और वहीं ठहर जाएगी। आज के बाद आप इस गुफ्तगू को सुनने के बाद महसूस करेंगे कि कोई बोझ है जो दिमाग से उतरा है। जो माना जा रहा है उसे मानने का इंशाअल्लाह लुत्फ और कैफ महसूस करेंगे। आदम से ईसा तक नबियों के मुकाबिल जब मेरे मुस्तफा को देखा जाएगा तो ज़ात मोहम्मद खुद गवाही देगी कि इसी को सैयदुल अंबिया होना चाहिए। और कायनात एक तरफ रख के मुकाबिल अली को रखा जाएगा तो ज़ात अली खुद गवाही देगी कि इसी को अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। सैयदा आपको सलाम। मुझे खबर नहीं कि किसके नजदीक खत्म नबूवत के मानी क्या है। एक जुमला इब्तिदा में हदिया कर दूं, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि नबूवत मुस्तफा पे खत्म हो क्यों गई,
جواب ایسا دے رہا ہوں استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو ہو کے سماعت ادا نہ ہو. آخر نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو کیوں گئی ہے؟ یہ مصطفیٰ پہ اسی لیے ختم ہوئی ہے کہ یہ شروع ہی مصطفیٰ سے ہوئی ہے. یاد رکھنا ختم نبوت اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ ابتداء نبوت ہے. جو کہانی محمد سے شروع ہو، جو کہانی ہی ذات محمد سے شروع ہو، اسے بڑھتے بڑھتے کس پہ ختم ہونا چاہیے؟ جی ختم نبوت کی یہ ڈائمنشن بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے حضور. جو کہانی شروع ہی مصطفیٰ سے ہوئی. آپ بھی جانتے ہیں مشاعرہ ہو، مجلس ہو، جشن ہو، پڑھنے والے آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. جو بھی جس کا معیار ہے وہ گفتگو ختم کس پہ ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بات شروع ہی مصطفیٰ سے ہوئی اسے کس پہ ختم ہونا چاہیے؟ یہی مفہوم ہے ختم نبوت کا. اور خدا جانے لوگوں کی نگاہ میں ختم نبوت کا معیار کیا ہے. آئیے میں بتاؤں ختم نبوت کے معنی کیا ہے. نبی نبا سے مشتق ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے عربی میں ہر خبر کو نبا نہیں کہتے. 3 کوالٹیز ہوں تو پھر خبر نبا کہلاتی ہے. یہاں اخبار سے منسلک بہت سے افراد بیٹھے ہیں، یہ پیغام لے جائیے گا حضور. نبی نبا سے مشتق ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے، لیکن ہر خبر کو نبا نہیں کہتے. 3 کوالٹیز ہوں تو پھر نبا ہے. پہلی کوالٹی خبر سچی ہو. جھوٹی خبر کو نبا نہیں کہتے. تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. خبر سچی ہو، خبر اہم ہو، خبر لائق یقین ہو. یہ 3 کوالٹیز ہوں تو پھر خبر کو نبا کہتے. نبی صرف خبر نہیں دیتے، سچی خبر، اہم خبر، لائق یقین خبر، ایسی خبر جس کا انکار کرنے کے لیے دیوانہ کہلانا پڑے. عقل کا ساتھ چھوڑنا پڑے جس خبر کو رد کرنے کے لیے. اتنی کوالٹیز ہوں تو پھر خبر نبا کہلاتی. اور جو نبا دیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں. پروردگار کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، نبی خبریں سنا رہا ہے، لوگوں تک خبریں پہنچ رہی ہیں. خدا جانے لوگ کیا سمجھے ہیں ختم نبوت کیا ہے. مصطفیٰ پہ نبوت اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ غدیر میں سب سے بڑی خبر سنا دی گئی ہے. جب خبر ہی ختم ہو گئی ہے تو اخبار توحید کو لپٹ جانا چاہیے. اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے. وہ ہے جس کی زبان سے گر دیا جی آپ سلامت رہے. میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کا عادی ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
یقین کامل کیا، اور جو اب بھی یقین رکھتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے بلند تر دھیمی آواز میں اونچی بات کروں، ختم نبوت ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ غدیر میں اخبار کی شہ سرخی سنا دی گئی ہے۔ جب پیچھے خبر ہی نہیں بچی تو اخبار توحید کو لپٹ ہی جانا چاہیے، اسی کو شریعت کی زبان میں ختم نبوت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جو خبر دے رہے ہیں خدا کی دی ہوئی خبر دے رہے ہیں۔ یہ جسے آپ نبوت کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اخبار توحید پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس ٹرم کو سمجھیں گے، بلکہ سب سامعین سمجھیں گے۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، اخبار توحید کی بریکنگ نیوز کا نام ولایت علی ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے سوچ سمجھ کے، میں ممبر سے انگلش کا لفظ اب تک استعمال ہی نہیں کرتا۔ میرے پاس اردو کا لفظ اس معیار کا ہو، میں کبھی انگلش کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتا۔ آپ نے بریکنگ نیوز سن لیا ہے، جس معیار پہ جس انداز سے آپ سمجھتے ہیں بریکنگ نیوز، اس بریکنگ کو زو مانا یین کر کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اہمیت کے لحاظ سے بھی بریکنگ نیوز رہی ہے اور دلوں کے ٹوٹنے کے لحاظ سے بھی بریکنگ نیوز ہے۔ آپ پہلے سمجھتے تھے مجھے لوگ سادہ علوم ہے، خدا جانے کون کون سن کے ٹوٹ گیا۔ میں کم از کم پچھلے 35 سال کی اپنی ذاتی تحقیق کا نچوڑ ایک جملے میں تبرک بنا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہے تو مہینوں قرآن سامنے کھول کے ڈیبیٹ کرنے کے لیے غریب کی تقسیم تیار۔ سلسلہ نبوت چلتا رہا ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے محنت کی ہے کہ شعور بشریت اس معیار پہ چلا جائے کہ ذات محمد سمجھ میں آئے، اور 23 برس میرے مصطفیٰ نے محنت کی ہے کہ بشریت کو معیار مرتضی سمجھ میں آ جائے۔ خدا کی قسم، جسے دنیا رسالت کہتی ہے اصل میں ولایت کی تیاری کا نام ہے۔ جسے دنیا رسالت کہتی ہے، تین دلیلیں دے رہا ہوں ختم نبوت، تین دلائل دے رہا ہوں۔ یہ اعلان قدیر ہے جس کے لیے جبریل یہ آیت لے کے اترا، اليوم اکملت لکم دینکم، خاص آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں ہے ہی اسلام۔ جو آدم لائے ہیں وہ بھی اسلام ہے، جو نوح لائے ہیں وہ بھی اسلام ہے، جو ابراہیم نے پہنچایا وہ بھی اسلام ہے، جو موسیٰ نے سمجھایا وہ بھی اسلام ہے، جو عیسیٰ نے پہنچایا وہ بھی اسلام ہے۔
جو مصطفیٰ بتاتے رہے سمجھاتے رہے وہ بھی اسلام. خدا غدیر میں کہہ رہا ہے آج دین مکمل ہو گیا. اکمال دین دلیل ختم نبوت ہے. دین کا مکمل ہونا دلیل ختم نبوت ہے. نہیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سماعت اس معیار پہ آئیں تو بات کا لطف آئے. دین کا مکمل ہونا دلیل ختم نبوت ہے. جب دین ہی مکمل ہو گیا, جس کام کے لیے نبی آتے رہے جب وہ ہی مکمل ہو گیا, اب دین پہنچانا نہیں ہے, اب نبیوں کے پہنچائے ہوئے دین کو بچانا ہے. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان سے کی امانت ہے. یہ جو غدیر ہے دنیا خدا جانے کیا سمجھتی ہے غدیر کیا ہے. غدیر نبوت و ولایت کا برزخ ہے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچ کے میرے اوپر. غدیر برزخ نبوت و ولایت ہے. غدیر نبوت و ولایت کا جنکشن ہے. غدیر محمد کی میم کی طرح نبوت و امامت کا حرف مشدد ہے. جو اس بات کو سمجھا ہے خدا کی قسم میرے دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہے. حرف مشدد اسے کہتے ہیں جس پہ تشدید ہو. جس پہ تشدید ہو اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ایک ہے, پہلو اس کے دو ہوتے ہیں. جیسے محمد کی دوسری میم محمد, میم ایک ہے, ادھر ملی ہوئی ہے ہا کے ساتھ, ادھر ملی ہوئی ہے دال کے ساتھ. اس میم کو کہتے ہیں میم مشدد. غدیر نبوت و ولایت کے درمیان حرف مشدد ہے. غدیر وہ منبر ہے جو بیک وقت نبوت اور ولایت کو سنبھالے ہوئے ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, میرے حبیب آج دین مکمل ہو گیا. اعلان غدیر سے پہلے پروردگار نے ایک آیت بھیجی ہے. وہ آیت نہیں, ہدایت کا مینار نور. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں اس کی زبان کو عبادت کا موقع فراہم کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میری پوری زندگی میں ولایت امیر المومنین وہ موضوع ہے کہ مجھے اب دنیا کا کوئی موضوع نہیں. عجیب بات ہے کہ بات کرتے ہوئے میری کبھی گفتگو ختم ہی نہیں ہوئی جب تک اس میں ولایت علی کا ذکر ہو. اور میں نے اپنی زندگی میں جتنی گفتگو ولایت علی پہ کی, اس گفتگو میں سب سے بڑی بات تبرک بنا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول, بلغ صرف پہنچا دو نہیں, بلغ صرف تبلیغ کرو نہیں. یہ جو بلغ ہے اس کی لام پہ بھی تشدید ہے. جی اس کی لام کی تشدید بتاتی ہے کہ اس حکم میں شدت پائی جاتی ہے. بلغ کا مطلب پہنچا دو نہیں, میرے حبیب ذرا یہ پیغام شدت کے ساتھ پہنچا دو. لطف نہیں لیا آپ نے بات کا. بلغ صرف پہنچا دو نہیں, شدت کے ساتھ پہنچاؤ. کیا ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہو چکا, تجھ پر نہیں.
الہی کا نہیں، الہی کا تجھ پر نہیں اترا، تیری طرف آیا ہے۔ شے اوپر سے آئے تو الہی کا ہوتی ہے، سامنے سے دی جائے تو الہی کا ہوتی ہے۔ قرآن محمد پر آیا ہے، غدیر کو حسین پر سامنے سے دی گئی ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ الہی کا نہیں، الہی کا towards کی طرف کی جانب میرے حبیب وہ پیغام شدت کے ساتھ سنا دے جو تیری طرف بھیجا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، یہ وہ جملہ ہے جو میں نے کہا کہ میری پچھلی ساری زندگی کی تحقیق اور ولایت علی کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا تاج ہے یہ جملہ، اور اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان ہی میں موجود ہے۔ میرے حبیب علی کی ولایت کا پیغام سنا دے اور شدت کے ساتھ سنا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت پہنچائی نہیں، اور میرا حبیب پہنچاتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرنا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے نہ ڈرنا، لوگوں سے میں حفاظت کروں گا۔ بات ولایت علی کی ہو تو ڈھال خدا ہوتا ہے، بات ولایت علی کی ہو تو ڈھال خدا ہوتا ہے۔ علی کی ولایت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پہ حملہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی خاموش ہے، خدا کرے اس کی خیر ہو۔ سے بڑی بات سماعت کے پردے سے ٹکرا چکی ہے تو جو بیٹھے رہیے۔ یہ کیا موڈ ہے؟ علی کے ذکر میں صرف نعرہ، حدت قلب، دھیمی آواز میں اونچی بات کریں۔ علی کی ولایت اللہ کرے یہ اس بات کی قدردانی ہو تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا ہے۔ علی کی ولایت کی مخالفت خدا کے سامنے رجل خانی ہے۔ یہ بات میرے سامنے کسی نے کی ہوتی میں حضور جنگلوں میں نکل جاتا۔ اس بندے کو اس بات کا لطف نہیں ہے، زندگی میں میرے سامنے کبھی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں بڑا تاریخ سے ہوں۔ ولایت علی کی مخالفت خدا کے سامنے رجل خانی، علی کی ولایت کی مخالفت ایسے ہی ہے جیسے خدا کے مقابل کھڑے ہو کر رجل پڑھا رہا اتر جائیں آپ کے دل میں۔ تو بھائی کوزے میں سمندر بند نہیں ہوتا، کوزہ تو سمندر میں پھینکا ہی جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟
میرے حبیب لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ حدیث؟ حدیث تو نہیں کہ کوئی ضعیف کہہ کے ٹھکرا دے, تاریخ کا واقعہ تو نہیں کوئی سنت کا انکار کر دے. اللہ کی کتاب کی آیت ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا اپنے حبیب سے؟ لوگوں سے نہ ڈرو. آج بندے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں علی کی ولایت کی بات کیسے کریں گے. معاف کرنا, آیت مصطفیٰ پہ اتری ہیں, مصداق صرف مصطفیٰ نہیں رہے, بات قیامت تک جاری و ساری ہے. اللہ آپ سے بھی کہہ رہا علی کی ولایت کی بات کرو, لوگوں سے نہ ڈرو, ان سے تمہیں میں بچاؤں گا. بولو جس کی زبان لے کر کی عبادت ہے. نہیں یقین نہ آئے تو میں منبر سے اعلان کر رہا ہوں, جب سے مالکوں نے شعور دیا ہے میں علی کی ولایت کی بات کر رہا ہوں, اللہ نے آج تک بچایا ہوا ہے. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو. یہ ذکر ذکر نبی ہے, یہ ذکر ذکر خدا, یہ ذکر ذکر نبی ہے, یہ ذکر ذکر خدا. علی کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کی بات کرو, علی کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کی بات کرو. بوقت نظر کہوں گا میں مومنوں سے یہی نکل رہا ہے میرا دم, علی کی بات کرو. نعرہ کسی کمزر پہ کھلتا نہیں کونین کا راز, کسی کمزر پہ کھلتا نہیں کونین کا راز, اور کسی بدبخت کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا, کسی بدبخت کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو, ناپاک زبانوں پہ یہ نام آئے کیونکہ نعرہ ہے. آج یہی رہیں تو جملہ ہدیہ کروں. اے میرے حبیب تو علی کی ولایت کا پیغام پہنچا, لوگوں سے نہ ڈر, لوگوں سے میں بچاؤں. خدا نے کہہ دیا تھا لوگوں سے میں بچاؤں گا, پھر کسی میدان میں بچانے کے لیے اترتا ہوا نہیں دیکھا گیا. میں نے ہر میدان میں محمد کی ڈھال بنتے علی کو دیکھا. اب بھی نہیں مانو گے علی اللہ. سلامت رہے مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے. بہتی ہوئی باتیں مجھے نہیں آتی. مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. ہوائی باتیں کر کے داد میں نے کبھی نہیں لی, زمین و آسمان کے کلابے میں نے کبھی نہیں ملائے. علی کی حویلی کے ساتھ کھینچا تانی میری عادت نہیں. اپنے پاس سے جملے بنا بنا کے علی کی تعریف نہیں ہوتی. اپنے پاس سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کیا ختم ہو گیا ہے؟ بولو جس کی زبان لے کر کی امانت ہے. آگے صرف وہ بیٹھے جو مجلس سننا چاہتا ہے. اے میرے حبیب علی کی ولایت کا پیغام پہنچا, اور اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ آپ کو علی کی ولایت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ علی کی ولایت اتنی اہم کیوں ہے؟ پہلے تو خدا سے پوچھئے.
کیوں اس نے مکے میں جب کائنات کے رسول نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مشرکو لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، کیوں خدا نے مکے میں یہ نہیں کہا تھا؟ میرے حبیب میری توحید کا اعلان کر، لوگوں سے نہ ڈر۔ کیوں مدینہ میں جب مصطفیٰ نے کہا تھا پڑھو محمد رسول اللہ، کیوں خدا نے نہیں کہا اپنی رسالت کا اعلان کر، لوگوں سے نہ ڈر؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج نعمت تمام ہو گئی ہے۔ غدیر میں خدا نے نعمتوں کا صندوق الٹا کر کے جھاڑ دیا۔ میرے سامنے غدیر چہرے میں کہوں لطیف بدھان کے لیے قدر کر لیں گے۔ غدیر میں اس پروردگار نے نعمتوں کا صندوق الٹا کر کے جھاڑ دیا ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ نعمت تمام ہو گئی، نعمت تمام ہو گئی۔ علی ابن ابی طالب فرماتے میں علی اپنے مومن شیعہ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ پھٹا پرانا لباس پہنے۔ لباس نہیں ہے، صاف ستھرا لباس پہنے، پھٹا ہوا لباس نہ پہنے، پیبند لگا لے پھٹا ہوا نہ پہنے۔ پیبند لگا لے پھٹا ہوا نہ پہنے، جوتا پہنے تو تسمہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ننگے پاؤں نکل آئے۔ میں اپنے محب کو اس کی اپنی ذات کی بھی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ مومن کی قیمت سمجھیے، میں اپنے شیعہ کو اس کی اپنی اہانت کی اجازت نہیں دیتا۔ جو علی مجھے میری اہانت کی اجازت نہیں دیتا، وہ علی مجھے دوسرے مومن کی توہین کی اجازت دے دے گا؟ علی فرماتے میرا محب لباس پہنے تو صاف ستھرا ہو، پھٹا ہوا نہ ہو، پیبند لگا پیبند لگا لے۔ اور میرا شیعہ جب باہر نکلے تو کوشش کرے کہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے، تاکہ دیکھنے والے دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں دم توڑ دے۔ بولو جس کی زبان سے کہیں امانت ہے، علی کو مان جاؤں تو مومن کی عزت تو سمجھتا ہے۔ علی نے فرمایا ہے کہ میرا شیعہ اگر خدا نے پیسے دے رکھے ہوں، سواری بھی عمدہ رکھے، عمدہ سواری رکھے، عمدہ سواری رکھے، یاری لباس اچھا پہنے، جوتا قیمتی پہنے، سواری اچھی رکھے، یاری وجہ کیا ہے؟ یہیں آپ کو فرش پہ بیٹھے بیٹھے لمحے میں عرش پہ نہ پہنچاؤں تو پھر علی کسے تکلف کیا؟ یا علی وجہ کیا ہے؟ علی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جسے نعمت دوں اس کی ذات سے نعمت کا اظہار ہو۔ خدا نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے، خدا نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے، خدا نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار چاہتا ہے۔ میں تب تک جملہ دہراتا رہوں گا جب تک آپ کی توجہ نہ ہو جائے۔ خدا نعمت دیتا ہے تو اظہار چاہتا ہے، خدا نعمت دیتا ہے تو اظہار چاہتا ہے۔ ولایت علی سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسے چھپاؤ نہیں، خدا نعمت دے تو اظہار چاہتا میرے سر پہ سینکڑا
میرے سر پہ سدا سایہ کیا ہے خیر و برکت نے، کچھ ایسی عظمتیں بخشی علی مولا کی چاہت نے، بیاں کیسے کروں امداد ان کا منصب و رتبہ، قدم چومے ہیں جس کے بڑھ کے خود مہر نبوت نے۔ میری نجات کا باعث تیری امامت ہو، میری نجات کا باعث تیری امامت ہو، حیرت سے یہ دعا کہ جب بھی قیامت ہو، حیرت سے یہی دعا کہ جب بھی قیامت ہو، میری جبین پہ رقم ہو یہی حروف جلی، علی امام منستم منم غلام علی، کل مانا رائے حیدری۔ خدا نعمت دے تو اظہار چاہتا ہے، اچھا خدا کپڑے دے تو اظہار چاہتا ہے، اور علی دے تو خدا نعمت دے تو اظہار چاہتا ہے، علی کے ولایت سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ جس نعمت کے اعلان پہ پروردگار نے نعمتوں کا صندوق الٹ کے خالی کر دیا، نعمت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گئے، ابھی تو آپ محض ایک کلمے پہ الجھے ہوئے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ ولایت علی ہوتی کیا ہے، ولایت علی کسی صرف کلمے کا نام نہیں، ولایت علی نظام پروردگار کے کنٹرول کا نام ہے۔ اولا بالتصرف ہونا، کل کائنات کے نظام تکوینی کا کنٹرولر ہونا، یہ تو علی کا کرم ہے کہ اللہ سمجھانے کے لیے جو کی روٹی توڑ توڑ کے کھاتا ہے۔ در خیبر ہاتھوں سے اکھاڑنے کے بعد جب لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ در خیبر دیکھا ہے تو چینیں گوئیاں ہوئی ہیں، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جو تک خاموش بیٹھا ہے، میں دیکھوں گا زبان اس کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ در خیبر ہاتھوں سے اکھاڑا، لوگوں میں چینیں گوئیاں شروع ہو گئی، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے۔ قربان ہو جاؤں علی، علی خیمے میں آ گئے، لوگ علی کے پیچھے آ گئے، قریب تھا کہ سجدے میں گر جاتے، کہ لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہی علی جو کی روٹی توڑ رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوئے خیمے سے نکل گئے یہ خدا نہیں ہو سکتا، عزت علی کی قسم ان کا نکلنا تھا کہ علی نے سر سجدے میں رکھے گا، پروردگار اللہم شہد علی ہؤلاء الکیفیات قد بذات نفسی و رفعت ذاتک، پروردگار گواہ رہنا میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ بولو جن کی زبان میں کہ یہ عبارت ہے، یہ کہتے ہیں علی سلامت رہے، حیدر یہاں سے کہا جاتا ہے، یہاں سے میرے ہر جگہ پہ نگاہ مولا تیرے سجدوں نے کرم کر دیا، ورنہ یہ راز نہ کھلتا کہ علی کون خدا کون۔ نعرہ حیدری۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں۔
ان کا جمال جس کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ نظام کائنات کے کنٹرول کو ولایت کہتے ہیں۔ دن کو رات، رات کو دن، مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، مرد کو عورت، عورت کو مرد کا دینے کے اختیار کو ولایت کہتے ہیں۔ علی تو ولی کل ہے۔ میدان میں علی کے لال کی ولایت دکھاؤں، ہائے 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 ہائے، علی کا لال، سمجھیے ولایت کیا ہے۔ عباس تک اتنی آئی ہے، دیکھیں گے ولایت۔ اشل نامی گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہیں عباس جی۔ ولایت محض ایک کلمے کا نام نہیں، چند لفظوں کا نام نہیں، اختیار کلی کا نام ہے۔ خدا کے عطا کیے ہوئے اختیار کلی کا نام ہے ولایت۔ ولی جو چاہے، ولی کو کہنا بھی نہیں پڑتا، جو ارادہ کر لے۔ عاشور کی رات اپنے اشل کی زین پہ سوار ہوئے ہیں عباس، موڈ ہے جی علی کے لال کی ولایت دکھاؤں۔ سر پر گھوڑا دوڑایا عباس نے، اور فوج یزید کے لشکر کے سامنے عباس نے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ سامنے پسر ساتھ تھا، اس نے ایک سپاہی کے کان میں کہا، یہ بنو ہاشم بڑے ذہین اور فتیم لوگ ہیں، اب حسین نے دیکھ لیا ہے کہ لاکھوں آ گئے ہیں، تو عباس کو بھیج دیا ہے منت سماجت کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے سپاہی کے کان میں بات کی، اور زین پہ بیٹھے بیٹھے اس نے سن لی جو سننے کے لیے آواز کا محتاج نہیں تھا۔ بات عباس کی ہو تو پھر شیعہ بن کے عباس کے مرید بن کے سننی ہوتی ہے۔ اس نے سن لی جو سننے کے لیے آواز کا محتاج نہیں تھا۔ جو جملہ عباس نے کہا ہے وہیں حسین کے شیر نے جنگ جیت لی۔ سنیں گے جملہ؟ استقبال میں اب فضائے لاہوتی میں اڑ بھی جائے تو حق سماعت لانا۔ جیسے ہی اس نے کان میں کہا عباس کو بھیج دیا ہے منت سماجت کرنے کے لیے، مجھے علی کی پاک ولایت کی قسم جناب عباس نے ایک مرتبہ دیکھا، اور دیکھ کے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے کریم سردار کے کرم سے تمہیں ایک رات کی مہلت دینے آیا ہوں۔ یہاں بولے گا وہ جس کی زبان لے کر یہ امانت ہے، میں تمہیں اپنے کریم سردار کے کرم سے ایک رات کی مہلت دینے آیا ہوں۔ عباس نے یہ جملہ کہا تو پسر سعد نے ایک مرتبہ لشکر کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا لشکر پھٹا تو پیچھے دوسرا تھا، دوسرا پھٹا تو پیچھے تیسرا تھا، تیسرا پھٹا تو پیچھے چوتھا تھا۔ تاریخ کے دن لشکر ہٹتے جا رہے تھے اور لشکر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پسر سعد نے کہا لگایا اور لگا کہ کہا عباس تو ہمیں مہلت کیا دے گا؟ یہ ذرا لشکر کی تعداد دیکھ، ہم چاہیں تو تجھے واپس ہی نہ جانے دیں۔ عزت علی کی قسم اس کا یہ کہنا تھا تاریخ کہ عباس عباس نہ رہو، علی بن گیا۔ گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو کے حسین کے شیر نے ایک مرتبہ لشکر کی طرف دیکھا اور پھر پسر سعد کی طرف دیکھے گا۔ پسر سعد، یہ جتنا لشکر تو نے مجھے دکھایا ہے، انہیں مارنے کے لیے مجھے صرف جنازے کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہاتھ یہی رہے تو جملہ کہوں، انہیں مارنے کے لیے مجھے
जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, मगर मेरी मजबूरी ये है कि इनका जनाजा मुझ पे हराम। जो खामोश हैं वो शायद एक वली की वो बात भूल गए हैं जब एक वली के सामने झूठा जनाजा लाया गया था। यार ये तो मर ही गया। फरमाया कैसे न मरता, मैंने नीयत जो जनाजे की थी। इसे कहते हैं विलायत। विलायत लफ्जों का नाम नहीं, विलायत खुदा की अता की हुई कुदरत का नाम है। विलायत खुदा की अता की हुई कुदरत और इख्तियार का नाम। नाज़ुम फरमाते जब परवरदिगार ने कायनात को खल्क किया है तो जर्रे जर्रे को हुक्म दिया है तो तुम पे वाजिब है कि जब मेरा वली जो हुक्म दे। लोग समझते हैं विलायत कर लफ्जों का नाम, लेकिन यहां सब क्यों इकट्ठे आने का मकसद क्या है? रोज आ जाते हैं अज़ादार रोने के लिए, अज़ादार थकते ही नहीं। फज़ाइल के हिस्से में जैसे आपके जी में आया आप सुना कीजिए, लेकिन मसाइल के हिस्से में अपनी ज़ात से बाहर निकल कुछ नहीं कर। दुनिया हमें पूछती है तुम थकते ही रोज आ जाते हो, हम रोए ना तो क्या करें। ऐसे शहंशाह की मलिका के सर से चादर उतार। जो रो नहीं सकता मुसीबत के हाथ मार के हाल कर सकता है, तो मुस्तफा की बीत को राजी कर सकता है। आंख में आंसू आना इंसान के इख्तियार में नहीं, हाय करना तो इंसान के इख्तियार में। आंसू इंसान के इख्तियार में नहीं, इसीलिए हुक्म है तो रो या रोने की शक्ल। कल तो ये ना कहना रोना चाहता था आंसू नहीं आया, रोने की शक्ल बना लो, आंसू अजर अता हो जाएगा। ऐसा बड़ा शहंशाह था जिसकी मलिका के सर से चादर उतार दी। तारीख में लिखा है इतना गैरतमंद था उम्मुल बनीन का लाल, जैसे हमारी माएँ बहनें घर में काम काज कर रही हैं, दुपट्टा उतार के रख देती है, आज़ान होती है तो आवाज़ देती है मुझे दुपट्टा ला दो, आज़ान हो रही है। तारीख कहती गली से अब्बास गुजरता था तो अरब की औरतें पुकारने लगती थी मुझे चादर ला दो, गली से अब्बास गुजरता। मरहबा मरहबा मरहबा, अरे लगना। मुस्तफा की बेटी ये गिरिया ये आवाज़ अपनी बारगाह में कबूल करे। पाक सैयदा इन आंसुओं को बेहतरीन अजर में बदले। यह आने का मकसद भी है मुस्तफा की बेटी को राजी करके वापस पहुंचे। इतना बड़ा गैरतमंद था अब्बास, खुद ही बावफा न था, बावफा मां का बेटा। माए बावफा हो तो बेटे बावफा होते हैं। मां की वफा बताओ, उम्मुल बनीन की वफा जो बैतुल हुस्न अली ने सैयदा के लिए बनवाया था, करबला के बाद उसी बैतुल हुस्न में चली जाती। 4 बेटे शहीद थे, जमीन पे 4 बेटों की कब्रों के निशान लगे और फिर एक तरफ हुसैन की कब्र का निशान लगा और फिर अपनी चादर के पल्लू से अपने बेटों की कब्रों के निशान मिटा के कहती थी मैं तुम पे नहीं रहूंगी,
میں اس غریب پہ روں گی جس کی بہن کو رونے کی وجہ سے تازیانے مارے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مصطفیٰ کی بیٹی داخل ہو گئی. خدا مجلسوں کے پانی کی توفیقات خیر. بڑی روحانیت ہے مجلس میں. یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں نا عباس کے بارے میں، یہ عباس نہیں، یہ عباس کی مجبوری ہے. عباس کی مجبوری سنو گے. زہرا کا لال عباس کو بس اشارہ کرتا تھا. عباس قافلہ چلا، عباس قافلہ چلا، عباس قافلہ ہو، قافلہ ہو. خدا جانے آپ کیسے سنیے. عباس خیمے لگا، عباس خیمے اکھاڑ، خیمے اکھاڑتے ہوئے اور کچھ نہیں کرتا تھا. یوں کفِ افسوس بنتا ہوا ایک جملہ کہتا تھا، اذا کا مکائے ہونا. اچھا کبھی تو ہمارا مہدی آئے گا. میں ان ظالموں سے پوچھوں گا، انہوں نے میری آقا زادی کو مجبور سمجھ لیا. مرحبا مرحبا. یہی حق ہے پوچھو دینے کا مصطفیٰ کی بیٹی کو اس انداز سے آپ دے رہے. جو دلوں میں دعائیں ہیں کہ باب الحوائج ہے. جب عباس کا علم آئے ساری دعائیں سلم کے سپرد کرنا. علم کو علم نہ سمجھا کرے، عباس سمجھا کرے. زہرا کے لال کو اتنا اعتماد تھا اور وفا کا عالم. جب علی کوفہ گئے عباس سے کہا میری ساری اولاد کو لے کے کوفہ آؤ. یہ زندگی کا وہ موقع تھا جب کائنات کے امیر نے اپنے سارے بیٹوں کے لیے کرسیاں لگوائی. اپنے ہاتھوں سے عباس نے کرسیاں لگوائی. علی نے دیکھا عباس کرسیوں کے پیچھے چپ کر کے کھڑے. علی کے بیٹے بیٹھے ہیں، عباس پیچھے چپ کر کے کھڑے. تڑپ گئے علی. عباس اپنے لیے کرسی نہیں رکھی. فرمایا میرے آقا مجھے غلام بن کے اپنے بیٹوں کے پیچھے کھڑا ہو. زہرا کے لال کو اتنا اعتماد تھا. عباس ابن علی پہ بس دو جملے سن لیجیے، علم آ جائے جی بھر کے ماتم کیجیے. اتنا اعتماد تھا حسین کو عباس پر. عباس موجود ہوتے تھے حسین کی بیٹی سے لے کے علی کی بیٹیوں تک سب چین سے سوتے. جملہ میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے. جو نوحہ حسین نے عباس کے قریب بیٹھ کے پڑھا ہے، کائنات کے نوحوں کا مالک جب نوحہ پڑھے گا تو وہ کیسا نوحہ ہوگا؟ کسی ذاکر کا نوحہ نہیں، کسی شاعر کا نوحہ نہیں، زہرا کے لال کا نوحہ. عباس فرات سے پانی لینے گئے ہیں. حسین بخش جاڑا اللہ مقامہ، ان کی کتاب میں میں نے یہ روایت پڑھی. وہ فرماتے کہ جب عباس فرات میں اترے ہیں نا، عباس نے فوراً پانی کا چلو بھرا. فوج یزید کو دکھانے کے لیے یہی پانی تھا. عباس نے یہ چلو پانی کا بھر کے اٹھایا. اتفاق سے فوج کا دستہ ادھر تھا جدھر سکینہ کا خیمہ تھا. تو فرماتے عباس کی نگاہ پڑ گئی سکینہ کے خیمے پر. عباس نے فوراً پانی زمین پہ ڈال دیا. اپنی عباس سے اپنے ہاتھ خشک کیے. اب جملہ سمجھنا دلوں میں آئے، میں بالکل قریب آ گیا ہوں. عباس نے اپنی عباس سے اپنے ہاتھ خشک کیے. وہ فرماتے عباس نے پھر ہاتھ اٹھائے تو ان میں پانی نہیں تھا، ان میں ایک دعا تھی. پروردگار میرے سردار کی بیٹی پیاسی ہے اور غلام کے ہاتھ بھیگ گئے ہیں. پروردگار وفا کا حق تب ادا ہو جب سکینہ کے سامنے میرا لاش آ جائے، میرے ہاتھ ساتھ نہ جائے. مرحبا مرحبا مرحبا. اجرکم اللہ. میں بالکل قریب آ گیا ہوں. آخری دو جملے کہہ رہا ہوں. بازو قطع ہو گئے. اکبر کے سینے میں برچی لگی تھی، اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا. عباس کی آنکھ میں تیر میں وسط ہوا. ادھر عباس نے سین چھوڑی، ادھر زہرا کے لال نے خیمہ چھوڑا. وہ زحمت تمام ہوئی عزادار ہوئی. زہرا کا لال آیا عباس کے پاس. حسین آ کے بیٹھے. زہرا کے لال نے اپنی عبا کے دامن سے عباس کے چہرے کا خون صاف کیا. ایک مرتبہ نگاہ پڑی حسین کے چہرے پر. تڑپ گیا ام المؤمنین کا بیٹا.
اور تڑپ کے کہنے لگا مولا مجھے پہلے یہ بتا تیرے چہرے پہ مٹی کیسے لگی ہے. رو کے کہا عباس جس کا تجھ جیسا بھائی گر گیا ہو، عباس تیرے پاس آتے ہوئے 7 مرتبہ میں منہ کے بل کربلا کی خاک پر ماتم کرتے ہوئے یہ جملہ سنو. 7 مرتبہ کربلا کی خاک پہ گرا ہوں. ایک مرتبہ عباس نے طرف کے کہا مولا سردار کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہو، غلام کا حق بنتا ہے ہاتھوں سے صاف کرے. میرے سردار مجھے معاف کر دینا، میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہے. عزاداروں یہ کہنا تھا کہ عباس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی. یہاں زہرا کے لال نے نوحہ پڑھا، بس یہی نوحہ ہے. یہ سن لو جی بھر کے پھر علم آ جائے ماتم کرنا. زہرا کا لال عباس کے دائیں پہلو کے ساتھ بیٹھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو پہ حسین نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے حسین نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. یہ نوحہ اس قابل ہے کہ ساری رات عزادار اس نوحے کو یاد کر کر کے ماتم کرتا رہے. حسین ابن علی نے عباس کے کٹے ہوئے بازو پہ ہاتھ رکھا اور نوحہ پڑھنا شروع کیا. الیوم خران الہدایت بدرہا، آج ہدایت کا بدر کامل غروب ہو گیا. الیوم غبان البلاد غمامہا، آج پیاسوں کے سروں پہ منڈلانے والا بادل روپوش ہو گیا. پھر زہرا کے لال نے فرمایا الیوم نامت اعین بک لم تنم، عباس جو شامی تیرے ڈر سے سوتے نہیں تھے آج کے بعد چین سے سوئیں گے. مگر عباس آج کے بعد نہ میری سکینہ سوئے گی نہ علی کی بیٹیاں. عباس اب سکینہ بھی جاگتی رہے گی، اب زینب بھی. عباس مارا گیا، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار کر شیمروا آ گیا. یہ جملہ کھڑے کھڑے میری طرف منہ کر کے سن لو. علم آگے لاؤ، میں ایک جملہ کہوں غربت کا. علم آگے لے آؤ، غربت کا جملہ کہوں. علم آگے لے کے آؤ، غربت کا جملہ کہوں. میری طرف منہ کرو تو یہ جملہ کہوں. عباس مارا گیا، یہی علم روکو مجھے ایک جملہ کہہ دے دو. عباس مارا گیا بدارو، یہ جملہ چہرے میں ماتم کر کے سن لو. عباس مارا گیا، جس خیمے میں جاتے ہوئے عباس ڈرتا تھا لمبا نیزہ لے کے شمر اس خیمے میں آ گیا. علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری، چادر کو گھماتا ہوا وہاں آیا جہاں عباس گرا ہوا تھا. آ کے کہنے لگا اٹھ عباس، اٹھ عباس، یہی چادر تھی.